बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फातिहा मक्किया। सूरह फातिहा ये मक्की सूरत है और इससे पहले हम जो है बहुत सी मदनी सूरतें पढ़ चुके हैं। कुरान करीम में दोनों ही तरह की सूरतें हैं, मक्की भी और मदनी भी, लेकिन कुरान करीम में मक्की सूरतों की तादाद जो है वो ज़्यादा है और मक्की सूरतों में ज़्यादातर अल्लाह पाक ने जो है वो अकायद को बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन मालिक है क़यामत के दिन का, या मालिक है रोज़े जज़ा का, मतलब एक ही दोनों का। आगे फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। और आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, और ना उनके रास्ते की जो कि भटके हुए हैं। आमतौर से कुरान ये जो सूरह फातिहा है इसका तर्जुमा आमतौर से लोगों को याद होता है, और सूरह फातिहा कुरान करीम की वो सूरत है जो नमाज में सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़ी जाती है। और आता है कि अल्लाह पाक ने पूरे कुरान करीम का जो खुलासा है वो सूरह फातिहा के अंदर बयान कर दिया है। पूरे कुरान करीम के अंदर जितनी भी बातें अल्लाह ने बयान की हैं तो उनको एक जगह अगर जमा करें तो वो सारी की सारी सूरह फातिहा के अंदर आ जाती हैं। सूरह फातिहा की जो है 7 आयत हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है और गालिन पर ख़त्म होती है। 7 आयत हैं। तो ये जो शुरू की 3 आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1, अर्रहमानिर रहीम 2 और तीसरे नंबर पर मालिक यौमिद्दीन 3, ये 3 आयतें बनती हैं। तो ये जो 3 आयतें हैं, इन 3 आयतों में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। अभी एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये शुरू की जो 3 आयत हैं इनमें अल्लाह की तारीफ़ है। और इसके बाद जो आखिर की 3 आयतें हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम से लेकर आखिर तक, इन 3 आयत के अंदर दुआ है। इंसान को दुआ का तरीक़ा सिखाया गया है कि इंसान अल्लाह से क्या है, कैसे दुआ करे। तो शुरू की 3 आयतें अल्लाह की हम्द व सना के ऊपर हैं और इसकी आखिर की 3 आयतें जो हैं वो दुआ के माना पर मुश्तमिल है कि ये दुआ वो है जो अल्लाह ने इंसान को खुद सिखाई है। देखिए, एक दुआ तो इंसान खुद अपने अल्फाज में अपनी समझ के मुताबिक करता है, अल्लाह तो वो भी कबूल करते हैं, लेकिन ये वो दुआ है जो अल्लाह ने इंसानों को और ख़ास तौर पर जो है वो ईमान वाले लोगों को सिखाई है कि ऐसे दुआ करो। तो ये 6 आयतें हो गई। अब रह जाती है दरमियान की एक आयत। दरमियान की जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो एक आयत है, इस आयत में जो है वो क्या है, दुआ का मज़मून है। एक दुआ का और एक इबादत का मज़मून है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मनक़ूल है सही मुस्लिम शरीफ के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। सूरह फातिहा जब इंसान पढ़ता है तो इस सूरह फातिहा 2 हिस्सों में तकसीम होती है। फरमाया सूरह फातिहा आधी मेरे लिए है, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि सूरह फातिहा आधी मेरे लिए है और सूरह फातिहा आधी मेरे बंदों के लिए है, और बंदा जो कुछ मांगता है उसको दे दिया जाएगा। इसके बाद आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा ये कहता है, यानी जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, हाँ, और इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जब इंसान ये जुमला अदा करता है तो अल्लाह पाक इस जुमले का जवाब अता फरमाते हैं इंसान को।
اب چونکہ ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا ہے تو ہمارا یقین ہے، اگرچہ اللہ کی اس جواب کا ہمیں تو آواز تو نہیں آتی اور نہ ہی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کیا کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، حمیدنی عبدی، کے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے دوسرا جواب آتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف اور حمد و ثنا بیان کی، کیونکہ یہ بھی تعریف ہے اللہ کی۔ اس کے بعد جب بندہ تیسری مرتبہ تیسری آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ پاک تیسرا اس کو جواب عطا فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ چوتھی آیت پڑھتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی برابر ہے۔ برابر کس طریقے سے ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہے، آگے میں چلیں بتاتی ہوں اس کو، میں ابھی آپ کو صرف ایک روایت بتا رہی ہوں، پھر ایک ایک آیت کی تشریح کرتی ہوں میں۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے آگے آیتیں پڑھتا ہے، اگلی آیت جب پڑھتا ہے نا انسان، اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے سیدھا راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ مجھے انعام والے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا راستہ دکھا، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب میرے بندوں کے لیے ہے، یعنی جو یہ مانگ رہا ہے نا، میں اس کو کیا کروں گا، عطا کروں گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی، یہ سورہ فاتحہ کی فضائل کے اندر آتی ہے۔ اب دیکھیں پہلی سورت سے، پہلی آیت سے دیکھنا شروع کریے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو الحمدللہ کا ہم عام طور سے جو ترجمہ کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، تمام تعریفیں، یہ جو لفظ ہے تمام کا لفظ، اس کا کیا مطلب ہے اصل میں؟ تو دیکھیں اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کہ اللہ بڑے ہیں، قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اللہ نے یہ جو ہے اتنی خوبصورت دنیا بنائی، اتنے خوبصورت اللہ نے یہ جو ہے فلاں چیز بنائی، یہ کیا ہے، یہ اللہ کی تعریف کہلاتی ہے۔ لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ دنیا میں حقیقت میں جہاں بھی کوئی شخص تعریف کرتا ہے کسی کی بھی، وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے، میری تعریف ہوتی ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ دنیا میں ایک انسان یا تو اللہ کی تعریف کرتا ہے یا بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ بندوں کی کسی کی خوبصورتی کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی ذہانت کی تعریف ہوتی ہے، ہم کبھی کسی کے بالوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے کھانے پکانے کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر کسی کی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اندر کوئی خوبی موجود ہے تو حقیقت میں وہ خوبی، وہ صلاحیت اس کے اندر اللہ نے ہی رکھی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اس انسان کو بنانے والے کی کیا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، کیونکہ خوبصورت ہونا انسان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی ذہانت کی، کسی بھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ انڈائریکٹ وے جسے ہم کہتے ہیں، بلا واسطہ، بالواسطہ وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کتنی خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں، خوبصورت جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، اسی طرح خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں۔ جب انسان ان کو
تعریف کرتا ہے فلاں جگہ فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، تو حقیقت میں یہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ تعریف کی مستحق جو ذات ہے کائنات کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، کیونکہ کوئی بھی ذات کسی کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی حقیقت میں اللہ نے ہی پیدا کی ہے، اس کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ نے ساری دنیا کی کائنات کی خوبصورتی کو سمیٹ کر اس الحمدللہ کے لفظ کے اندر رکھ دیا کہ تعریف کے قابل صرف ایک ہی ذات ہے۔ اس کے بعد فرمایا رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں سمجھ لیں۔ رب کہتے ہیں، رب کا جو معنی ہے نا وہ ہے پرورش کرنے والا، کسی کی پرورش کرنے والا، کسی کو سنبھالنے والا۔ اور اللہ وہ ذات ہے، یہ رب کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح لفظ اللہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی ہستی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رب کا لفظ بھی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو دیکھیں، عبداللہ تو رکھ سکتے ہیں، عبد لگا دیا ہم نے، عبداللہ اللہ کا بندہ، لیکن خالی اللہ نہیں کہہ سکتے کسی کو، اللہ ہمیشہ صرف اللہ کو ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح رب بھی صرف اللہ کو ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص یعنی کہ لفظ ہے۔ اس کے بعد اللہ کو رب کیوں کہتے ہیں یہ سمجھیے، کہ اللہ کے اندر بہت ساری اللہ کی صفات ہیں، جیسے وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ نے اپنے یہاں پر جو ایک صفت بیان کی ہے رب ہونے کی، تو اللہ کس طریقے سے رب ہیں؟ رب وہ ہستی ہوتی ہے جو کسی کی پرورش کرتی ہے درجہ بدرجہ۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو آسانی کے لیے ایک مثال دیتی ہوں کہ دیکھیے، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لیکن جب اس کی جیسے جیسے عمر ہوتی ہے، پہلے مسکراتا ہے، پھر حرکت کرتا ہے، پھر اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر جوانی کی حد کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کی حد کو پہنچتا ہے، تو رب اسے کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ مطلب یہ کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کی ویسی پرورش ہوتی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ ذات کائنات میں صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک وقت میں ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہو اور ساری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہو، اور آہستہ آہستہ اس کو کیا کر رہا ہو، اس کی پرورش کر رہا ہو۔ اسی وجہ سے لفظ رب کسی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے، اللہ نے فرمایا العالمین، عالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالمین یہ جمع ہے اور اس کا جو واحد آتا ہے وہ آتا ہے عالم۔ اب عالم کیا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی یوں کہہ لیں کہ جنسیں ہیں، وہ جنس مطلب آسمان ہو گیا، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوا، بادل، بجلی، فرشتے، جنات، زمین کی مخلوقات، انسان، حیوان، پانی کی مخلوق، یہ ساری کی ساری، اور اسی طریقے سے نباتات، پھل، پھول، پودے، ہمیں بے جان نظر آنے والی چیزیں، پہاڑ، صحرا، دریا، یہ سب کیا ہے؟ العالمین کے اندر داخل ہیں۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی ہستی ہوں کہ تو انسان جو ہے، اللہ یوں بتا رہے ہیں، اپنا تعارف کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کو پہچان نہیں سکا۔ اللہ صرف انسان کی تربیت نہیں کرنے والے کہ ایک جو ہے بچے
کی جو میں نے مثال دی، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف ایک بچے کی تربیت آہستہ آہستہ کرتے ہیں، وہ عمر کی اس اسٹیج پہ پہنچا، پھر اسٹیج پہ پہنچا، نہیں، بلکہ اللہ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور اب جہان کیا، ہماری جو دنیا ہے، یہ دنیا ہی ہے اس کائنات کے اندر، یا اور بھی کچھ ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی جو اللہ نے اس دنیا کے اندر جو مخلوقات بنائی ہیں، ہم تو اس کو بھی نہیں جانتے پورا، ہمیں تو چند ایک چیزیں نظر آتی ہیں اس کائنات کے اندر، کہ ہمیں نظر آتا ہے سورج ہے، ہم دیکھتے ہیں چاند ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، اسی طرح ہم پھل پھول پودے دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، اور درندوں پرندوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر، یعنی اس ہماری جو دنیا ہے نا، اسی دنیا کے اندر ایسی نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، ہزاروں یا لاکھوں، یا جتنے بھی اللہ کو اس کی صحیح علم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سب کی پرورش کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا اس کائنات کے اندر صرف ایک دنیا ہی ہے کہ دنیا ہی بستی ہے، دنیا کے اندر ہی مخلوقات ہے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم چونکہ دنیا میں رہنے والے ہیں، ہم اس سیارے کی مخلوق ہیں جسے ہم دنیا کہتے ہیں، اس لیے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے زمین جیسے سیارے کائنات میں نہ جانے کتنے لاکھوں بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب تو جو ہے یہ سائنس سے بھی ثابت ہے بالکل، کہ دیکھیں جب انسان زمین کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اوپر کیا ہے؟ خلا ہے، تو خلا ہے، اور پھر آگے جو ہے ایک سیاروں کا سلسلہ ہے پورا، یہ پوری ایک ایک سیارہ جو ہے، ایک ایک کیا ہے؟ پورا عالم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس کائنات میں 80,000 عالم ہیں۔ عالم سے مراد یہ سمجھ لیں جیسے ہماری ایک دنیا ہے، تو آتا ہے کہ اس کائنات میں 80,000 جو ہے وہ عالم ہے۔ یہ بھی ایک یعنی کہ اندازہ ہے، کیونکہ حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں 80,000 عالم، 80,000 اگر عالم ہیں، تو پھر ان 80,000 عالم کے اندر جو ہے پھر کیا ہوں گی؟ مزید مخلوقات ہوں گی۔ تو اب جیسے سائنس سے مزید جو ہے ثابت ہو رہا ہے، جو لوگ خلا کے اندر جاتے ہیں، تو جو سائنسدان ہیں خلا سے میں جا رہے ہیں، اور زمین کا جو سب سے قریبی جو سیارہ ہے نا زمین کے، وہ ہے چاند، اور اس کے بعد ایک مریخ۔ چاند پر انسان پہنچ چکا ہے، اسی طرح مریخ کے بارے میں بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ مریخ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی آبادی ہے۔ اسی طرح چاند کے بارے میں جو ہے قیاس سائنسدان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آبادی ہے۔ تو کیا اس عالم کے علاوہ باقی جو عالم اللہ پاک نے بنائے ہیں ہماری دنیا کے علاوہ، کیا اس کے اوپر آبادی موجود ہے یا آبادی موجود نہیں ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بالکل ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے یہ بات کہ ہماری دنیا کے علاوہ کسی بھی سیارے کے اوپر آبادی نہ ہو، نہیں، بالکل ممکن ہے۔ اور اگر اور کسی سیارے کے اندر اگر کوئی آبادی ہو، اللہ نے وہاں کوئی ایسی مخلوق پیدا کی ہو، تو اللہ نے ان کے مزاج اور طبیعتیں ایسی بنائی ہوں گی جو اس آب و ہوا کے اندر کیا ہیں؟ رہ سکیں، اور وہاں پر اللہ پاک ان کی کیا کر رہے ہوں گے؟ پرورش کر رہے ہوں گے، ان کی ضروریات کو کیا کر رہے ہوں گے؟ پورا کر رہے ہوں گے۔ چونکہ ہم عالم دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم صرف اپنے جو ہے عالم کو ہی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے جو ہے صرف یہاں یہ بیان فرمایا رب العالمین، کہ سارے جہانوں کا اور سارے عالموں کا کیا ہے؟ پروردگار بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے ایک مختصر سے جملے کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بلکہ سارے کے سارے عالم کو کیا کر دیا؟ بیان فرما دیا، اور اپنی تربیت کا ایک نظام بتایا کہ کیسا مضبوط نظام ہے
اللہ کا کہ اس نظام سے باہر کوئی نکل نہیں سکتا. سورج کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا اور چاند کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. چاند کی گردش میں کبھی فرق نہیں آتا. سورج اور اسی طرح دن نکلنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی. رات کے ڈھلنے میں، رات کے آنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی. یہ سب اسی جملے کے اندر داخل ہیں، رب العالمین، اور سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہے. اور پھر اللہ پاک نے جو ہے آگے فرمایا الرحمن الرحیم کہ جو اللہ اتنی بڑی طاقتوں کا مالک ہے تو وہ کیا ہے؟ تعریف کا مستحق ہے. اب وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. تو اب دیکھیے یہ اللہ نے جملہ کیوں بیان کیا یہاں پر کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے اس طرف کہ اللہ نے جو کائنات کے اور مخلوقات کی جو تربیت کی ہے، پرورش کر رہے ہیں اللہ پاک، ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تو اللہ نے گویا ایک طرح سے یہ اپنا ذمہ لے رکھا ہے ساری کائنات کو چلانے کا اور ضروریات کو پوری کرنے کا. تو اللہ جو ضروریات پوری کر رہے ہیں مخلوقات کی، جیسے ہم ہیں، ہمیں کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں اللہ پاک، اس نے ہمیں مال بھی دیا، اولاد بھی دی، گھر بھی دیا، سب کچھ دیا، ساری مخلوقات کو وہ دے رہے. تو اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ مجبور ہوں ہماری یا انسانوں کی ضروریات پوری کرنے پر. نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، میں ساری کائنات کو اس لیے کھلاتا ہوں، اس لیے پلاتا ہوں، اور کائنات کے اندر جتنے عالم ہیں، جتنی دنیایں ہیں یوں کہیں، تو ان سب کی میں پرورش کر رہا ہوں، ان کو جو میں پال رہا ہوں، تو یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، مجبوری نہیں ہے میری، بلکہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی مخلوق کو کیا کروں؟ پالوں، ان کو کھلاؤں، ان کی ضروریات کو کیا کروں؟ پورا کروں. اگر یہ کائنات نہیں ہوتی بلکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں تھا، اللہ کی ذات ہمیشہ بلند رہتی. لیکن اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو پھر اللہ نے چاہا کہ میں اپنے بندوں کو کہاں لے جاؤں؟ جنت کے اندر لے جاؤں. اس لیے اس نے کیا بنائی؟ جنت بنائی. تو بہرحال الرحمن الرحیم سے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ساری مخلوق کی تربیت کرنا میری رحمت کا تقاضا ہے. پھر دیکھیے ہم اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ الرحمن کا لفظ پہلے ہے، الرحیم کا لفظ بعد میں ہے. اسی طریقے سے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے اندر بھی الرحمن کا لفظ پہلے ہے اور الرحیم کا لفظ کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو اللہ نے بسم اللہ کے اندر بھی اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی اپنے یہ دو نام کیوں ذکر کیے کہ اللہ نے الرحمن اور الرحیم کو ہی کیوں بیان کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام. اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے اللہ، ٹھیک ہے. اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ بہت سارے ہیں. ذاتی اور صفاتی نام کی تھوڑی سی چلیں وضاحت کر دیتی ہوں. ایک تو ہوتا ہے ہمارا ذاتی نام، جو ہمارے جیسے آئی ڈی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے، وہ ہمارا ہوتا ہے ذاتی نام. لیکن بعض لوگوں کو جو ہے پھر کسی اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ لوگوں میں ڈاکٹر مشہور ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو، تو یہ اس کا ایک صفاتی نام ہے، نام اس کا کچھ اور ہے. کوئی قاری صاحب ہو تو اب لوگ اسے جو ہے قاری صاحب کہنے لگتے ہیں، نام اس کا کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں صفاتی نام. تو اسی طریقے سے اللہ کا ایک اپنا نام ہے اللہ، اور باقی الرحمن، رحیم، جبار، قہار، اس طرح کے جو نام ہیں یہ سارے کے سارے ہیں صفاتی نام. اب اللہ نے بسم اللہ کے اندر اور اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ان دو ناموں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ الرحمن اور رحیم. حالانکہ رحمان کا معنی بھی کیا ہے؟ مہربان، اور رحیم کا معنی بھی کیا ہے؟ مہربان. دوسری بات یہ کہ اللہ نے بسم اللہ کے اندر بھی اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی رحمان کو پہلے کیوں بیان کیا ہے اور رحیم کو بعد میں کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ چاہتے تو رحیم کو پہلے لے آتے اور رحمان کو بعد میں لے آتے، لیکن اللہ پاک نے دونوں جگہ پر رحمان کو پہلے بیان کیا ہے اور رحیم کو بعد میں بیان کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک
دیکھیے یہ جو رحمان ہے نا، رحمان کے اندر یوں سمجھیے گرامر کا ویسے تو ایک رول ہے یہ، لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا رہی ہوں کہ رحمان جو ہے نا، اس میں رحمت کا معنی زیادہ ہوتا ہے، یعنی مہربانی کا جو معنی ہے نا، مہربانی کا جو جذبہ ہے یوں کہہ لیں، یہ رحمان کے اندر زیادہ ہے، اور مہربانی کا معنی اور جذبہ رحیم کے اندر کم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یوں سمجھے رحمان عام ہے اور رحیم جو ہے وہ خاص ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور زاویے سے سمجھیں کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، اور دنیا چونکہ پہلے آتی ہے اور آخرت بعد میں آئے گی، تو اللہ نے بسم اللہ کے اندر بھی رحمان کو پہلے بیان کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی رحمان پہلے ہے اور رحیم بعد میں ہے۔ اس کے لیے آتا ہے اللہ الرحمن فی الدنیا والرحیم الآخرہ، کہ اللہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ پاک رحیم ہے۔ چلیے دیکھ، اللہ پاک دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان کس طریقے سے ہیں؟ تو دیکھیے دنیا کے اعتبار سے اللہ پاک رحمان اس طرح ہے، مہربان اس طرح ہے کہ دنیا کے اندر اس کی مہربانی سب کے اوپر ہے، اس کی رحمانی سب کے اوپر ہے، اس کی مہربانی دنیا میں ایمان والوں کے اوپر بھی ہے اور کافروں کے اوپر بھی ہے، اور ماننے والوں پر بھی ہے، نہ ماننے والوں پر، جو اس کے عبادت گزار ہیں اس کے اوپر بھی مہربانی ہے، اور جو اس کی نافرمان ہیں اس کے اوپر بھی اس کی مہربانی ہے۔ اب مہربانی اللہ کی کس طریقے سے ہے؟ دیکھیے دنیا میں اللہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے، یہ اس کی یہ مہربانی ہے اس کی، کہ اس نے کبھی رزق کو ایمان کے ساتھ نہیں جوڑا کہ ایمان والوں کو رزق دوں گا، بے ایمان جو کافر ہیں ان کو رزق نہیں دوں گا، نہیں، اللہ نے اپنے رزق کی نعمت کو عام کر دیا، سب کے لیے عام ہے، یہ اسے کہتے ہیں رحمان۔ اللہ نے پانی کی نعمت کو عام کر دیا سب کے لیے، ساری مخلوق کے لیے دنیا کے اندر، اور روزی بھی ساری مخلوق کے لیے۔ ہوا کی نعمت کو عام کر دیا کہ کل مخلوق کے لیے ہے، انسان، جانور، پرندے درندے سب کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے آنکھوں کی نعمت سب کو عطا کر دی، زبان کی نعمت اللہ نے عام کر دی، کانوں کی نعمت اللہ نے عام کر دی، اولاد کی نعمت اللہ نے عام کر دی، کافروں کو بھی ملے گی مال اور ایمان والوں کو بھی ملے گی، بے نمازیوں کو بھی ملے گی، نمازیوں کو بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے مال کی نعمت کو اللہ نے عام کر دیا کہ سب کو ملے گا، کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ الگ بات ہے، لیکن کسی کو بالکل مال نہ ملے ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے مال عطا کیا، نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، اللہ رحمان ہے کہ اس نے اپنی مہربانی، اپنی رحمانی، اپنی نعمتیں کیا کر دی ہیں، ساری مخلوق کے لیے عام کر دی ہیں، اس وجہ سے، اور دنیا پہلے آتی ہے تو رحمان کا لفظ بھی کیا ہو گیا، پہلے آ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے الرحیم، اللہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے، رحیم ہے۔ اب آخرت کے اعتبار سے رحیمی کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی مہربانی عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، دنیا کی طرح آخرت کے اندر اللہ ہر شخص پر مہربان نہیں ہوں گے، دنیا جو ہے آخرت میں اللہ کی مہربانی صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگی، یہ ہے، اور ایمان والوں کے اندر پھر جو شخص جتنا زیادہ نیک ہوگا اللہ کی مہربانی اس شخص کے لیے اتنی زیادہ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، اور کافر کے لیے اللہ سرے سے جو ہے وہ مہربان نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے رحیم کے اندر مہربانی کا مادہ کہہ لیں یا معنی کہہ لیں کم ہے، اس وجہ سے رحیم کو بعد میں بیان کیا، اور اللہ نے رحمان کو جو ہے وہ پہلے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اب مالک کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیے ہم اس لفظ کو عام طور سے ایک نارملی معنی کے اندر لیتے ہیں کہ مالک کسی بھی چیز کا جو ہے اسے کیا ہونا، اختیار ہونا، کسی بھی چیز کا جو ہے اس کی ملکیت میں آ جانا۔ تو
ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور ہم سب کا اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی دنیا کے اندر کیا بنایا ہے؟ مالک بنایا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں، ہم اپنے پیسے کے مالک ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے مالک ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کے، اپنے زیور کے، ان چیزوں کے کیا ہوتے ہیں؟ ہم مالک ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو جو اللہ نے ملکیت عطا کی ہے نا، مال کی، اولاد کی، گھر کی، بار کی، یہ بہت محدود ہے۔ یہ چیز پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، اللہ نے ہمیں عطا کی تو ہم مالک بن گئے، اور اللہ اگر ہم سے یہ چیز چھین لے تو ہماری ملکیت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا مال تھا، جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہماری ملکیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ ایسے مالک نہیں ہے۔ اللہ کی ملکیت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان مختصر سی چیزوں کا مالک ہوتا ہے، جبکہ اللہ تو زندہ پر بھی، زندہ کا بھی مالک ہے اور مردہ کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ مالک ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں یہ کیوں فرمایا مالک یوم الدین؟ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حالانکہ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے۔ اللہ تو سورج، چاند، ان سب کا بھی مالک ہے، ساتوں آسمانوں کا بھی مالک ہے، ساتوں زمینوں کا بھی مالک ہے، سارے انبیاء کا مالک ہے، سارے کے سارے انسان، جنات، فرشتوں کا مالک ہے۔ لیکن جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو اللہ نے یہاں مالک یوم الدین کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غافل انسان کو اللہ نے اصل میں تنبیہ کی ہے کہ یہ دنیا میں جتنی اللہ نے اسے ملکیتیں عطا کی ہیں، جتنا مال، دولت، اسباب عطا کیا ہے، یہ سب عارضی ہے، اور حقیقت میں ملکیت کیا ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ لہٰذا دنیا کی اس عارضی نعمتوں کے اوپر، عارضی چیزوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ قیامت کے دن کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان دنیا میں کیسی بھی زندگی گزار کر آ جائے، لیکن قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملکیت دنیا میں ملکیت ہے، آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اور وہ پھر ایمان والوں کو ہی کیا کرے گا؟ بخشے گا۔ اس وجہ سے آج دنیا کی مختصر سی ملکیت کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن اسے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، کہ تم دنیا کے اندر تو مالک ہو سکتے ہو، قیامت کے دن کے تم مالک ہو ہی نہیں سکتے۔ قیامت کے دن کا مالک صرف کائنات میں ایک ہی ذات ہے، جسے اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر مالک یوم الدین اس لیے بھی بیان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اور جب مالک ہوتا ہے نا، تو دیکھیے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے صدقہ دے دے، خیرات دے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہاں پہ اپنی صفت بیان کی، میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں اور جس کو چاہوں نہ بخشوں، کیونکہ میں مالک ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ لیکن میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں کافروں کو نہیں بخشوں گا، ایمان والوں میں سے جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا نہیں بخشوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، یہ یاد رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن کے مالک ہیں تو پھر یاد رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ صرف اسی سے ہی جو ہے اپنے کاموں کے اندر مدد مانگو، کہ جب وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، تو تم اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے فریاد کرتے ہو اور اس کی مخلوق سے مانگتے ہو، تو اس سے بڑی جو ہے اللہ کی ناقدری کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، کہ تم کہو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کہ اللہ تو ہی اسی لائق ہے۔ اور فرمایا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ اللہ یہ اصل میں انسان کو سکھا رہے ہیں کہ جب میں طاقتوں کا مالک ہوں تو مدد کرنے والا بھی اکیلا کیا ہوں؟ میں ہی ہوں۔
عبادت کا مستحق بھی میں ہوں اور مدد کرنے کی طاقت بھی صرف اور صرف جو ہے میں ہی رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھی راہ دکھائے۔ یہاں پر اللہ نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ شروع کی 3 آیتوں میں تو دیکھیے وہ تھا نا اللہ کی حمد و ثنا تھی، یہاں پر اللہ کے نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دیکھا۔ تو صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر وہ راستہ جو کہ کس کا ہو اور جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ پھر اللہ نے اس سیدھے راستے کی پہچان بتائی ہے کہ ہر انسان اپنے مرضی سے کسی چیز کو صراط مستقیم کہہ دے کہ یہ راستہ بھی صراط مستقیم ہے، یہ راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جس راستے کو صراط مستقیم بنایا ہے بس وہی صراط مستقیم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سا بھی راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ ہر راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ صرف اور صرف وہی صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ یہاں تو اللہ نے اس آیت کے اندر صرف اتنی دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ تم صراط مستقیم مانگا کرو، اور یہ اتنی اہم دعا ہے کہ دیکھیے ہم سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے ہم سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھیں۔ تو یہ اتنی اہم دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کن کن لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا ہے۔ ان کے اندر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا راستہ بتایا، صراط دوسری آیت میں آتا ہے، چلیں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کا، والصدیقین اور صدیقین کا، والشہداء اور شہیدوں کا راستہ، والصالحین اور نیک بندوں کا راستہ، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے دین کے اوپر چلتے ہیں، بس یہ راستہ ہے جو آپ کو کہاں لے جائے گا؟ جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو صراط مستقیم کی اے لوگو دعا کرتے رہو، اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ جو انعام کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر کیا ہے، کیونکہ ان نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کائنات کے اندر جو دوسرے نمبر پر انعام کیا ہے وہ ہے صدیقین پر۔ میں نے آیت بتائی نا، من النبیین والصدیقین، دوسرے نمبر پر ہے صدیقین، تیسرے نمبر پر ہے شہید، جو اللہ کے راستے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنی جان دے دیتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے صالحین۔ یہ 4 لوگ ہیں بس اللہ کی فہرست میں جو جن کا راستہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا شیطان کے راستوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم کی دعا کرو اور زندگی صراط مستقیم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے اس دعا کا اگلا حصہ بیان کیا کہ ایک راستے کی دعا کرو اور ایک راستے سے جو ہے پناہ مانگو۔ کون سا راستہ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ اب یہاں پر غضب ہوا یعنی جن پر اے اللہ آپ ناراض ہوئے ہیں، اے اللہ جن پر آپ غصہ ہوئے ہیں، اے اللہ جو قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے لوگ، ہم ان لوگوں کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ ان کے طریقے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں مغضوب علیہم، وہ لوگ جو دین کو جاننے کے باوجود اپنی مرضی سے دین کو جانتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنی مرضی سے دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں،
عام طور سے یہودی دنیا کے اندر یہ کرتے تھے، انبیاء کی توہین کرتے تھے اور اپنی دنیا کے فائدوں کی خاطر دین کو قربان کرتے تھے۔ جو ان کو اللہ نے تورات عطا کی تھی، اس تورات کو کیا کرتے تھے، اس کے حکم بدل دیتے تھے۔ اللہ نے کچھ حکم دیا، کاٹ کے اپنی مرضی سے کچھ اور لکھ دیتے تھے تورات کے اندر۔ تو فرمایا ہے کہ پناہ مانگو یہود کے طریقے سے۔ اور ضالین، گمراہ لوگ کون تھے؟ یہ گمراہ لوگ تھے نصارہ، عیسائی لوگ، کہ ان کو بھی اللہ نے دین دیا، نبی دیا، کتاب دی، لیکن یہ لوگ حد سے اتنا زیادہ بڑھ گئے کہ اچھا، جو یہودی تھے نا، وہ یہودی تو کیا کرتے تھے، انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے نبی کی اتنی تعظیم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا۔ تو دونوں ہی کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ نہ یہود کی طرح ایسے ظالم بنو کہ نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو، اور نہ ہی جو ہے نصارہ کی طرح بنو کہ اپنے نبیوں کو ہی خدا بنا لو۔ دونوں ہی راستے کیا ہیں، صراط مستقیم نہیں ہیں۔ صرف نبیوں کی ہدایت کے مطابق جب چلو گے تو تمہیں صراط مستقیم ملے گا۔ تو یہ 7 آیات تھیں جن کو مختصر کر کے جو ہے میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ ویسے تو اور اس کی جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔